अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। पंजाब में तब्दीली 100% यकीनी हो गई है और इस वक्त जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही बन चुके हैं और उनके इर्द गिर्द वजारत आला मंडला रही है और ये असल में अब उनका इम्तहान है कि वो किस तरह से यूँ हाथ बढ़ाएंगे और वजारत आला को कैच कर लेंगे और ये उनकी हिम्मत का भी इम्तहान है। ये क्या सूरत है ये मैं भी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन जो गुफ्तगू मैंने बुनियादी तौर पर जो आपको ख़बर देनी है वो ये है कि आज इस्लामाबाद के अंदर नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ और जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। इस जो सीनियर क़यादत के इजलास था वहाँ पे मरीम नवाज़ भी मौजूद थी, एहसन इकबाल थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे और दीगर क़यादत मौजूद थी। इसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने तजवीज़ पेश की और उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसको और बेहतर अंदाज में और इसको एक एजिटेशनल मोड में लेके आने के लिए मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे आप लोग तजवीज़ करें कि मैं वतन वापस आ जाऊं। और उनका ये कहना था कि अगर मैं 26 से 30 मार्च के दरमियान, यानी कि जिस वक्त आप 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज़ करते हुए प्लान के मुताबिक 30 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ पहुंच रहे होंगे, तो मैं 30 मार्च को इस्लामाबाद में लैंड करूं तो वहाँ पर जो आप लोगों की जो गैदरिंग है वो उसको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी उसकी, बल्कि मेरी आमद और आपकी आमद दोनों जब मिलेंगी तो ये एक ऐसा बॉम्बशेल है जिसके लिए हुकूमत हर तरफ से उसको खौफ और हैबत की कैफियत उस पर तारी हो जाएगी। और इस मौके में चाहे मैं एयरपोर्ट से ही जेल क्यों ना चला जाऊं, लेकिन मेरी आमद पाकिस्तान के अंदर मेरी एंट्री 30 मार्च को ऐसे होगी जैसे कि आपकी सोच और उस पर जो रिएक्शन आएगा लोगों का, जिस तरीके से लोग इस्लामाबाद में जमा कर सकेंगे आप, वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट बन जाएंगे। और ये तजवीज़ जब उन्होंने दी उस इजलास के अंदर तो लोगों ने ऑल्दो इसको कहा कि जनाब आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मरीम का ये कहना था कि इस तजवीज़ को पर हम फौरी फ़ैसला नहीं करते, हम इस पर आप हमें आपस में सलाह मशवरे का कुछ टाइम दें ताकि हम इसका प्रॉपर्ली देख सकें कि आपकी आमद को हम किस तरीके से इस मौके पर सूटेबल हमारे लिए किस तरह हो सकती है। और अगर आप वहाँ पे रह के अपना जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने खताबात के ज़रिए या लोगों के साथ बरह रास्त इंटरेक्शन करके वो किस हद तक उस पर हमें रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, तो हमें ज़रा लेट अस कैलकुलेट कि हम इसको देख लें, कैलकुलेट कर लें आपके आने के क्या फ़वायद हैं, आपके ना आने के क्या फ़वायद हैं, आपकी सेहत के इस वक्त क्या हालात हैं। इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा हम देख लें तो उसके बाद हम आपको अपनी ओपिनियन देंगे। उस इजलास के अंदर जो बुनियादी एक और फैक्टर ज़ेर बहस आया वो था चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और तब्दीली के लिए अदम एतमाद के ऑप्शन को अडॉप्ट करना और अदम एतमाद के ऑप्शन को कहाँ से अडॉप्ट करना है, ये वाला मामला भी ज़ेर बहस आए। पीडीएम की जो सूरत हाल है इस वक्त उस पर भी बात हुई, क्योंकि कल पीडीएम का सरबराह इजलास मौलाना फजलुर रहमान ने भी तलब कर रखा है और उसके अंदर जो लॉन्ग मार्च है और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, इन मामलात पर गुफ्तगू होगी। और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आज जो नून लीग की बैठक थी इसके अंदर तफसील से डिस्कशन भी हुई और ये तय पाया, उन्होंने कहा कि कल हम हतमी ऐलान करेंगे कि हमारा चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका इम्कान यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल वहाँ पर भी डिस्कस होता रहा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर गैर जानिबदार रहेगी, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है, ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब वाले दिन रात 11 बजे से पहले तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, लेकिन 11 बजे के बाद कुछ हरकत में आई है। आसिफ अली ज़रदारी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें 20 से 25 वोटों की लीड से जीतना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ 6 वोट्स की लीड से जीते। तो वो जो लोगों ने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदला तो वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे बदला, उनका ये कहने का मतलब था। अब सादिक संजरानी साहब अगर कैंडिडेट होते हैं चेयरमैन सेनेट के, जिस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी को नामज़द कर दिया है, तो उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी की जो एंट्री होगी अब वो क्या सरप्राइज़ फैक्टर दे पाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो बहुत नैरो है। और इसी सिलसिले में मैंने कल आपको बताया था कि पीडीएम ने भी अपने सरप्राइज़ के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एमक्यूएम से भी मुलाकात हुई, जीडीए के साथ भी उनके राब्ते चल रहे हैं।
تو وہ کوشش اس طرح کی جا رہی ہے کہ ایک حکومتی اتحادی کو اپنے ساتھ ملایا جائے چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے لیے، اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم ایک جو اتحادی پارٹی ہے، اب موسٹ پروبیبلی وہ MQM ہے، وہ ہمارے ساتھ مل جائے گی اور ہم اپنے چیئرمین کو آسانی سے منتخب کرا لیں گے۔ لیکن جو اجلاس تھا اس کے اندر اس بات میں غور ہوا کہ MQM تو بغیر اشارے کے وہ تو کسی طرف آ جا نہیں سکتی، تو وہ والے پہلو کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارا پچھلا چیئرمین سینٹ کا جو ایک بٹر ایکسپیرینس ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو دہرائیں، تو لہٰذا اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے اپنے اراکین کے ساتھ مکمل طور پر آپ کو رابطے میں رہنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے بلاول بھٹو بھی آج لاہور آئے ہوئے ہیں اور حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ملاقات خاص طور پر ہوئی ہے پنجاب کے تناظر کے اندر، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے، میری یہ فیلنگ ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے کہ جو مرکز ہے وہ مریم صاحبہ دیکھیں گی اور جو پنجاب ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب دیکھیں گے۔ تو اسی وجہ سے جو نون لیگ کی جو پنجاب کی قیادت ہے اس سے ملنے جو ہیں بلاول وہ آئے ہیں، خاص طور پر لاہور، کیونکہ ادروائز اگر یہ سینٹر اسی طریقے سے بنے رہتے تو وہ اسلام آباد میں مریم بھی تھیں، بلاول بھی کل اسلام آباد میں تھے، دونوں ایک تقریب میں سندھ ہاؤس کے اندر اکٹھے بھی ہوئے تھے، وہاں پر اس حوالے سے گفتگو ہو جاتی، لیکن خاص طور پر لاہور آنا، لاہور آ کے حمزہ سے ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو خاندان کے اندر ہی کچھ یہ جو ڈویژن ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے، تاکہ دونوں کے اندر جو اختلافات کی باتیں آتی جا رہی تھیں وہ ختم کی جا سکیں اور یہ تاثر مل جائے کہ یہ پنجاب اس طرف ہے اور مرکز کی سیاست مریم کرے گی۔ تو خیر، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اب وزارت اعلیٰ پنجاب کا جو تبدیلی ہے نا یہاں پر وہ بڑی یقینی ہو گئی ہے، کیونکہ وزارت عظمیٰ کے جو اس پر اعتماد کا ووٹ لیا ہے عمران خان نے، اس کے بعد اب اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا کل رات کو اسلام آباد میں، وہاں پر بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یار اب پنجاب کا کی کریے، ہونا ساڈے قابو چ نہیں آ رہا اب اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر جو بھی صورتحال ہے، کچرا لاہور کے اندر ادھر ادھر، یہ سب کچھ اب تو روٹین کی بات ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر بھی یہ ایک بات آ رہی تھی کہ اب ہمیں پنجاب کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے، اور یہ بات سنتے ہی عثمان بزار بھی ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے اپنے جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں اور ان کو ترقیاتی فنڈز دینے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے، اور کل سے میرا خیال ہے یہ ترقیاتی فنڈز کا اجرا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج اتوار تھی تو آج نہیں ہو سکتا، اب کل سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی آپ بڑھتا ہوا دیکھیں گے اور پھر یہ ترقیاتی فنڈز کا اجرا بھی دیکھیں گے۔ دوسری جانب جو بلاول ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز سے اور وہاں پر بھی پنجاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ یار پرویز الہی صاحب ہی ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ کافی ہے جو اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم یہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک اور بات بھی ڈسکس ہوئی، وہ یہ تھی کہ 35 اراکین ہیں PTI کے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے رابطے ہیں حمزہ صاحب سے بھی اور بلاول صاحب سے بھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے بھی۔ لیکن وہاں پر بھی یہی ایک بات ہے کہ ہم ڈیفیکشن اگر ہمیں لگتی ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے سے اگر ہمیں ڈیفیکشن لگتی ہے تو ہمیں نون لیگ ٹکٹ دے گی ضمنی انتخاب میں بھی، اور نون لیگ ہی ہمیں ٹکٹ دے گی اگلے عام انتخابات میں۔ تو اس حوالے سے یہ والے نقطہ بھی آج ان پر زیر بحث آیا، لیکن اصل معاملہ ہے چودھری پرویز الہی کا کہ چودھری پرویز الہی کیا کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وزارت اعلیٰ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اڑ رہی ہے، لیکن اب ان میں وہ حوصلہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر وزارت اعلیٰ کو تھام لیں، کیونکہ اس جو PTI ہے وہاں کی طرف سے ان کو ریئیکشن کا خطرہ اس وجہ سے بھی موجود ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کا کچھ اتنا زیادہ ماضی کے اندر بھی اتنا زیادہ لائزو نہیں رہا، البتہ اگر ان کا زیادہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ رہا ہے۔ یہاں پر نون لیگ ہے اور نون لیگ کے ساتھ بھی ان کا اتنا زیادہ اب وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹکراؤ والی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کی
مریم صاحبہ سے بھی کچھ 1-2 مرتبہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اسی حوالے سے کچھ آئس بریک ہوئی ہے، کچھ اس حوالے سے بھی کچھ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پرویز الہی زیادہ سوٹیبل اور کمفرٹیبل ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بنسبت پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، جو میری بات ہوئی ہے کاف لیگ کے ذرائع کے ساتھ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی چاہتے تو ایسے ہی ہیں کرنا، لیکن ان کو اپنے مرشد کا انتظار ہے، مرشد ان کو کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ مرشد آپ کو پتہ ہی ہے ان کے مرشد کون ہیں۔ اب اگر مرشد ان کو اجازت دیں گے تو اس کے بعد ہی وہ اس طرف آئیں گے، ادروائز تو وہ ادھر ہی ہیں جہاں پہ وہ ہیں۔ تو وزارت اعلیٰ اس وقت پنجاب کی اس میں شفٹ کے امکانات 100% یقینی ہیں، اور آپ خود دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر کہ وزارت اعلیٰ زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کی پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی جو عمران خان ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس پر انہوں نے اپنا خاصا ذہن بھی بنا لیا ہے۔ لیکن اور اس پر آپ کو پتہ کہ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ کل ہم بات اگر کریں وزارت عظمیٰ کے حوالے سے، جو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا، تو اس حوالے سے جو آج ایک بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے محسن داوڑ کے بیان کا۔ محسن داوڑ نے کل یہ بیان دیا تھا کہ میں ایوان کے اندر موجود تھا، وہاں پر 178 اراکین موجود نہیں تھے، لیکن جب اس کا پولنگ کا یہ ڈویژن کا نتائج آیا تو عمران خان 178 ووٹس لے کے جیت گئے، تو جس پر بلاول نے کہا کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں چل بھی رہی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے جو ووٹ ملے ہیں مجموعی طور پر وہ ہیں 178، حکومت اور اتحادیوں کی کل تعداد ہے 180، فیصل واؤڈا مستعفی ہو گئے اور ڈسکا کی سیٹ خالی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رہ گئے 178۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان چونکہ خود امیدوار تھے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور سپیکر نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو رہ گئے 176۔ اب 176 میں سے بقول ان کے کہ ایک آزاد رکن آیا نہیں، تو رہ گئے 175۔ اور اب اگر ہم پچھلے انتخابات کے حوالے سے دیکھیں تو بی این پی مینگل گروپ کے 4 اراکین نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، تو ان کے 176 ووٹس بنے تھے، اور اب انہوں نے چونکہ اس کو ووٹ بھی نہیں دیا۔ خیر وہ تو اب اپوزیشن کے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، لیکن یہ جو اب 174 اور 178 کے درمیان یہ جو 4-5 ووٹوں کا گیپ ہے، اور یہ ہے اس کے اندر ایک ٹرکی قسم کا کام ہے، لیکن اس کی تحقیقات یقینی طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ اب بلاول نے بھی کہہ دیا ہے، کیونکہ جب تک کل تک یہ محسن داوڑ نے کہا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم ہے بنیادی طور پر سٹیک ہولڈر اور اس کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تو لہٰذا یہ سارا بریک اپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ویسے چل رہی ہے اس قسم کی پوسٹ، لیکن اس پر اب سنجیدگی کے ساتھ غور ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور یہ کہاں تک جائے گا آگے، کیونکہ یہ معاملہ اگر اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا تو اس کے پھر سنگین نتائج ہمیں بھگتنا پڑ سکتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اگر واپسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں، اور اندازہ کریں آپ کہ 30 مارچ کی تاریخ ہو، نواز شریف کا جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا ہو، اور یہاں سے لاہور سے اور پنجاب سے لانگ مارچ جو ہے وہ گزرتا اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب پہنچ جائے، تو وہ وہاں پر کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی۔ اور ایک ایز اے پولیٹیکل آبزرور، ایک کارکن، ایک صحافی ہونے کے حیثیت سے میں اپنی اگر بات کروں تو اس سے بڑی خبر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یقین جانیے، اور اس دن کا اس سے بڑا ایونٹ کوئی نہیں ہوگا اور اس سے بڑی خبر بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ہمارا سیگمنٹ تھا میں نے آپ کو بتایا سوالوں کے جواب کے حوالے سے آپ کے سوالات مل رہے ہیں، اور میں آپ سے درخواست ہے کہ سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ زاہد بھٹو صاحب کا سوال ہے
سر کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر اسی طرح ساتھ رہیں تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور یہ کیا جمہوریت کے لیے فائدہ مند بھی ہیں؟ کیونکہ اگر یہ سب اپنی پرانی پالیسی پر چلے گئے تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب عوام بھی جاگ گئی ہے اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو زاہد بھٹو صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو بلڈ اپ ہے وہ بلڈ اپ پولیٹیکلی اس حد تک ہے کہ اب پی ڈی ایم کے ساتھ لوگوں نے اپنی امیدوں کو جوڑ لیا، کنیکٹ کر لیا، لہٰذا اب اگر پی ڈی ایم اپنی کسی بھی جگہ سے پیچھے ہٹتی ہے یا پی ڈی ایم میں شامل کوئی بھی جماعت ڈیویشن کرتی ہے تو اس کو خمیازہ برے طریقے سے اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اب سوشل میڈیا کی موجودگی کے اندر، کیونکہ آپ نیشنل میڈیا کو دبا سکتے ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا کو دبا سکتے ہیں، آپ پرنٹ میڈیا کے اندر مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اندر آپ مینوپولیٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ اب جو بھی اس بنیادی چیز سے پیچھے ہٹے گا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ محمد فاروق صاحب کا سوال ہے کہ ہم کیوں ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے نہیں کر سکتے؟ کون ہمارے تعلقات کو اچھا نہیں ہونے دیتا؟ سر ہمت کر کے جواب دیں۔ تو میں جناب ہمت کر کے آپ کو جواب دے رہا ہوں، یہ بنیادی طور پر دونوں ملک کی اسٹیبلشمنٹس ہی اس کی بنیادی طور پر قصوروار ہیں۔ دیکھیں جب بھی دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم کشیدگی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے ہمیں بھائی چارہ نظر آتا ہے، دونوں طرف سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ جو معاملات ہیں وہ اوپر کے لیول پر آ کے خراب ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کرنٹ سینیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پولرائزیشن ہے اس وقت دونوں ملکوں کے اندر، ایک جانب بی جے پی ہے، اس کی اپنی ایک انتہا پسندانہ پالیسیز موجود ہیں، اور یہاں پر بھی انتہا پسندانہ قوتیں بھی موجود ہیں، انتہا پسند بھی موجود ہیں۔ اب یہ جب ان دونوں طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پولرائزیشن ہے یہ برابر کے لیول کی ہے، کیونکہ مودی صاحب سے پہلے جو وہاں پر گورنمنٹس موجود تھیں انڈیا کے اندر، وہ اتنی ریجڈ نہیں ہوتی تھیں کہ اپنے ہی لوگوں کو تقسیم کر دیں۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو عمران صاحب کے آنے کے بعد یہاں پر بھی جو ایک خلیج ہے لوگوں کے اندر، جو پرو اور اینٹی عمران اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اسی طریقے سے پولرائزڈ نظر آتے ہیں۔ ادروائز جو کل پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے مریم اورنگزیب صاحبہ، مصدق ملک صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نہ ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دونوں معاشروں کے اندر اس وقت انتہا پسندانہ سوچ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ چیزیں اسی طریقے سے بڑھتی رہیں، کیونکہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو ڈیفینیٹلی باقی معاملات بھی چلیں گے، بجٹس بھی آئیں گے، بجٹس بڑھیں گے بھی، بجٹ سپینڈس بھی ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ قصور میرا خیال ہے کہ لوگوں کی نسبت زیادہ ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے۔ مدثر حسین صاحب کا سوال ہے کہ آپ سینٹ کے اوپر تو بات کرتے رہتے ہیں، مہنگائی پر بات نہیں کرتے۔ وہ کراچی سے ہیں تعلق، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آٹا اور دودھ بھی مہنگا ہو گیا تو مہنگائی پر بھی بات کریں۔ اب میرا یہ خیال ہے مدثر صاحب کہ جتنی بات میں نے جتنی مرتبہ مہنگائی پہ کیا شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ بجلی کی قیمتیں ہوں، پیٹرول ہو، ایون گنے کی کرشنگ ہو جو بھی ریسنٹلی شروع ہوئی، میں نے اس پر ہمیشہ آواز اٹھائی اور یہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا چاہے اس کا جو مرضی نتیجہ نکلے۔ جو مہنگائی ہے اس سے تو انکار ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس نے لوگوں سے جینے کا بنیادی حق ہی چھین لیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو 25 فیبروری سے لے کر اب آج کے دن تک 7 مارچ تک آپ کو حکومت کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کرتا نظر آ رہی ہے؟ کوئی سرکاری کام کیا ہے حکومت نے؟ حکومت بیٹھی ہوئی ہے صرف اور صرف اب سینٹ کے جوڑ توڑ، پہلے سینٹ کے جوڑ توڑ ہو گئے، اب چیئرمین کے جوڑ توڑ ہو جائیں گے، اس کے بعد وزارت اعلیٰ پنجاب کے جوڑ توڑ شروع ہو جائیں گے۔ وہ صرف اب سیاسی معاملوں میں الجھی ہوئی ہے، اس کو اس وقت کار سرکاری یعنی کہ جو حکومت چلانے کے معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ خیر پہلے بھی نہیں تھی، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں مہنگائی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اب
عمار آبدی صاحب نے پوچھا تھا محسن داوڑ کے حوالے سے، چونکہ وہ محسن داوڑ صاحب کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس سے آگے جانے کی بات نہیں ہے۔ دانی صاحب کا یہ ہے کہ فیصل ووڈا سندھ سے سینیٹر ان کو بنا رہے ہیں، وہاں سے الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی سینٹر بنا لے گی، کیونکہ تمام لوگوں اب چونکہ وہ ایک ہی سیٹ کے اوپر تمام لوگ ووٹ ڈالیں گے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا فیصل ووڈا کے اگر سیٹ خالی ہوتی ہے۔ دیکھیں فیصل ووڈا کا جہاں تک معاملہ ہے نا، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اور اپنے فیصلے کے اندر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 62(1)(f) کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہی شک ہے جس پر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور اس پر اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ اس پر آپ جو مناسب حکم ہے وہ جاری کریں۔ لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے اسحاق ڈار کی سیٹ خالی ہو نہ ہو، لیکن یہ فیصل ووڈا والی سیٹ ضرور خالی ہوگی۔ جہاں تک حفیظ شیخ صاحب کا معاملہ ہے تو حفیظ شیخ صاحب کی کل ہوئی تھی عمران خان سے ملاقات، اور انہوں نے خود اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا پہلے جب ان کو اسلام آباد سے ٹکٹ دے رہے تھے کہ مجھے کراچی سے ہی، سندھ سے ہی ٹکٹ سینٹ کا انتخاب لڑایا جائے، لیکن اس وقت عمران خان نے کہا کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم آرام سے جیت جائیں گے۔ لیکن اب امکان یہی ہے کہ اب چونکہ ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو وفاقی وزیر کے طور پر ریٹین کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سندھ سے ہی فیصل ووڈا کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔